के आलमी मार्केट के मुल्तान के सराफा बाजार में नुमायां असरात। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी। 14,000 रुपए की कमी के साथ 24 कैरात फी तोला सोना 5,22,000 रुपए का हो चुका है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि आलमी मार्केट के मुल्तान के सराफा बाजार पर नुमायां असरात। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी हुई है। 14,000 रुपए की कमी के साथ 24 कैरात फी तोला सोना 5,22,000 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आलमी मार्केट के मुल्तान के सराफा बाजार पर नुमायां असरात। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी सामने आई। 14,000 रुपए की कमी के साथ 24 कैरात फी तोला सोना 5,22,000 रुपए का हो गया है। आपको आलमी मार्केट के मुल्तान के सराफा बाजार पर नुमायां असरात के हवाले से बता रहे हैं। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी सामने आई है। 14,000 रुपए की कमी के साथ 24 कैरात फी तोला सोना 5,22,000 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट के असरात सोने की कीमत में बड़ी कमी सामने आई। 24 घंटों में फी तोला कीमत में 14,000 रुपए की कमी हुई है। 24 कैरात सोना 5,22,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,78,500 रुपए। 24 कैरात सोना 44,700 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 41,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा है। बिल्कुल आपको सोने की कीमतों में कमी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आलमी मार्केट के असरात सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 14,000 रुपए की कमी हुई है। 24 कैरात सोना 5,22,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,78,500 रुपए फी तोला में फरोख्त। 24 कैरात सोना 44,700 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात 40,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होगा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी पावरलूम इंडस्ट्री शदीद बहरान की जद में। बिजली की बढ़ती कीमतों और सूती धागे के गैर मुस्तहकम नरखों ने लूम मालिकान के कारोबार ठप कर दिए। मालिकान ने अपने यूनिट्स फरोख्त करने पर गौर किया। मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी सैयद जोहेब बुखारी बताइएगा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो मुल्तान में है, लेकिन अगर हम इसकी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हालिया जो बिजली की कीमतें हैं और उसके साथ साथ जो सूती धागे की जो कीमतें हैं उसकी वजह से जो लूम मालकान है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ लूम मालकान परेशानी का शिकार है बल्कि जो लेबर है, जो मजदूर तबका है वो भी जो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। मेरा कैमरा मैन अरशद गुजर साहब अगर आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके तो इस वक्त लूमें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद पड़ी हैं। बाज लूमों को जो है वो ताले भी जो है वो लगा दिए गए हैं। तो पावर लूम मालकान और मजदूर जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज भी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? हुकूमत तो सब अच्छे को रिपोर्ट कर रही है, तो लूमें कहाँ स्टैंड कर रही है? कुछ भी नहीं, इस वक्त तो जो पोजीशन हुई पड़ी है, अगर यही हाल रहा तो हम लूम में बेच देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे। और सोलर का थोड़ा बहुत जो फायदा मिल रहा था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। धागा महंगा, बिजली महंगी, कहाँ जाएं, कैसे इंडस्ट्री चलाएं? मजदूर बेरोजगार हुए पड़े हैं, मालिक परेशान है। अगर यही हाल रहा तो हम ताले लगा के इसको बंद कर देंगे। तो कितने अरसे से ये सूरत हाल जो है वो ऐसी चल रही है? ये तकरीबन 3, 4, 5 माह से यही सिस्टम चल रहा है। हमारे काबू से बाहर हो चुका है, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अगर हुकूमत ने इसके लिए कोई लाहे अमल जामे प्लान ना दिया तो आप देखना कि अवाम खुद ब खुद बाहर निकलेगी और इनसे कंट्रोल नहीं होगा ये निज़ाम फिर। ठीक है, तो फिर बाहर जो है वो निकलना होगा। मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, एक एक लूम में कितने मजदूर काम करते थे, अब कितने बाकी रहेंगे? अब तो 1-2 रह गए, बाकी सारा काम बंद है। जब मालिक मकान को काम नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे भी खर्चे हैं, किराए का मकान है, सारा कुछ है। हम कहाँ, हाँ मुश्किलात हो रही हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना कर? सारे वेले ये थे, तमाम वेले वेख लो तो कोई कारोबार नहीं है जी बस। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी मसाइल हैं, तबका जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहा है? आप क्या कहें, घर के सर्कट कैसे पूरा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, क्या करें? हुकूमत के साथ मिल जाए जा तो हम भी कोई कारोबार हमारा चले तो फिर बात बनती, ऐसे बात नहीं बनती। अब कारोबार जितना भी था पहले चला रहे थे, मालिक सही चल रहा था, अभी 6-7 महीने से बिल्कुल बंद हो गया। हम 6 महीने से रुल रहे हैं, हमारा कोई नहीं सोच रहा। हम कहाँ जाए, हम कोई बता नहीं, हम भी पाकिस्तानी हैं, बाहर से तो नहीं आए हम। हमारा सोचेंगे कि कुछ बनेगा नहीं, तो इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते।
ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل ہیں؟ انڈسٹری چلانا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ ہمیں تو آج تک گورنمنٹ کی پالیسیوں کا کوئی پتہ نہیں لگا، گورنمنٹ کس طرح چلا رہی ہے۔ کل خبر سنی ہم نے 4 پہ بجلی کا ریٹ کم کر دیا ہے، ادھر سے سولر کے سسٹم ختم کر دیے ہیں۔ ہمیں تو گورنمنٹ کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا پلان چلا رہے ہیں تو کیا سسٹم چلا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، بہت پریشان ہم۔ ٹھیک ہے، پاور لوم ارکان جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور احتجاج بھی جو ہے وہ یہاں پر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ احتجاجن ان کی جانب سے جو ہے وہ ہاتھ بھی جو ہے وہ اٹھا دیے گئے ہیں، اور یہی مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس انڈسٹری کو بحال نہ کیا گیا، یہی صورتحال رہی تو پھر ایک بے روزگاری کا ایک طوفان سا برپا ہو جائے گا، اور مالکان جو ہے وہ پاور لوم انڈسٹری جو ہے وہ بند کرنے پر، نہ صرف بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بلکہ اپنی لومیں جو ہے وہ فروخت کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری، آپ کا آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹوٹے گٹر اور کھلے مین ہولز شہریوں کی جان کے لیے خطرہ۔ یہ مین ہولز کئی قیمتی جانیں لے چکے اور اب بھی کئی علاقوں میں موت کے کنویں بنے ہوئے ہیں۔ کوٹ رب نواز، سبزی منڈی، حسین آگاہی، رشید آباد، نوابپور روڈ سمیت ملتان کے دیگر علاقوں کے گٹر کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی مہر عمران سے، جنہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جی مہر، آگاہ کیجیے گا شہر میں مین ہولز کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، بات کریں گے ملتان شہر میں مختلف جگہوں پر جو کھلے مین ہولز ہیں، جو گٹر ہیں، ٹوٹے ہوئے گٹر ہیں، وہ حادثات کا جو سبب بن رہے ہیں۔ جو گٹر سڑکوں کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو گٹر مکمل طور پر جن کے مین ہولز کے ڈھکن نہیں ہیں یا آدھے آدھے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ بھی حادثات کا جو ہے سبب بن سکتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے، یہ کھلا ایک گٹر ہے، یہاں کوئی بھی بچہ جائے یا کوئی بھی آگے دیکھے تو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں۔ مختلف سکولز کے بچے بچیاں سڑک پہ آ رہے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے ممتاز آباد، ہم گندے نالے کے قریب یہاں پہ موجود ہیں، اور شہری جو ہے وہ اس حوالے سے مطالبے بھی کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے روزانہ گزرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، یہ کب سے بنا ہوا ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ یہ بند ہونا چاہیے، کھڈا ہے، 3-4-5 دن ہو گئے ہیں، بارش آئی تھی اس کی وجہ سے یہ جگہ بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے، ابھی تک خطرہ ہے، بچے یہاں پہ آتے جاتے بہت خطرہ ہے، خطرناک ہے، بنانا چاہیے اس کو۔ بارش زیادہ، 1 ہفتے کو زیادہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے، لاہور میں ایک حادثہ ہوا، اتنا افسوسناک، بچی اور ماں چلی گئی، تو ملتان میں جگہ جگہ جو اس طرح ہم یہی کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ سیف سٹی کے انہوں نے بڑے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہیلمٹ دینا، ہر چیز چلان کر رہے ہیں، روڈوں کو خیال نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ اس چیز پہ تھوڑی توجہ دی جائے تاکہ انسان کی زندگی بچی جائے، انسان کی زندگی بچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں، اور یہ دیکھ لیں مین ہول یہاں پہ ہے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے ہولز ہیں۔ سکول سے جانے والے یہ بچے ہیں، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہاں سے گر جائیں تو یہاں گندا نالا ہے، اور یہاں سے وہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ملتان انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہر میں جو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ بہاولپور میں آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2050 روپے تک پہنچ گیا۔ فی کلو آٹا بھی 130 سے 140 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ روزانہ کی بنیاد پر آٹا خریدنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جودیانہ سے۔ جی طاہر جودیانہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بہاولپور کی ضلع انتظامیہ کی تمام تر توجہ آٹے پر مرکوز تھی، اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آٹے کا بحران جو ہے اس پر قابو پا لیا گیا ہے، اور خاص طور پر 15 کلو آٹے کا جو پرائیویٹ تھیلا ہے اس کی قیمتوں میں کمی کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ گندم پر پابندی لگائی گئی تھی کہ جو زائد القیمت فروخت کی جا رہی ہے 47 روپے فی من تک پہنچ چکی تھی، اس پر پابندی لگائی گئی غلہ منڈی میں بھی، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ تاحال شہریوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اگر ہم آٹے کی موجودہ قیمتوں کی بات کرتے چلیں تو آج بھی 15 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 2050 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، اور عام مارکیٹ میں اگر ہم مختلف دکانوں کی بات کرتے چلیں تو فی کلو آٹا جو ہے وہ 130 اور 140 روپے کے درمیان اس وقت بھی فروخت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو عام شہری جو تازہ آٹا خریدتا ہے اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور دوسری طرف جو سرکاری گندم کا آٹا جو نکل کر آ رہا ہے ملوں سے، اس کی کوالٹی پر بھی کافی شہری جو ہے وہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ دکاندار جو ہے وہ یہ آٹا رکھنے نہیں رکھتے کہ کوالٹی خراب ہے اور شہری خریدتے نہیں، تو مجبوراً پرائیویٹ آٹا جو ہے وہ خرید کر بیچا جا رہا ہے، جس سے عام شہری جو ہے اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، اس والے سے کیا کہتے ہیں اس وقت ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ آٹا بحران جو ہے مکمل طور پر قابو پا لیا گیا۔ سر آٹا بالکل جو پرائیویٹ آٹا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ریٹ جو نا ان کا 2050 چل رہا ہے، یہ ہمارے قیمت خرید سے تھوڑا سا باہر ہو گیا، کیونکہ ہم اتنا مہنگا، پہلے تو بہت سستا تھا، اب بہت مہنگا ہو گیا، اور جو سرکاری آٹا ہے وہ کھانے کا لائق ہی نہیں ہے،
ہم آٹا لے کے گئے گھر کھانے کے لیے, وہ تو بالکل ہی فارغ تھا. میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ تو ایسے ہے چوکر, بالکل چوکر جیسا آٹا ہے, وہ کھانے کے لائق نہیں ہے. اور جو پرائیویٹ آٹا ہے وہ کم از کم 130-35 میں ہمیں 45 میں قریب مل جاتا ہے, لیکن ہماری روز پہ روز ہم اتنا مہنگا آٹا کیسے خریدیں گے؟ ہمارے لیے مشکل ہے. سرکاری فلور ہے, جو سرکاری گندم کے اوز آٹا آ رہا ہے مارکیٹ میں, تو پرائیویٹ دکاندار کیا اس کے پاس یہ دستیاب ہے یا نہیں دستیاب؟ تو وہ کہتے ہیں کسٹمر آتا ہے وہ لیتا واپس کر جاتا ہے, وہ خراب آٹے کی وجہ سے. کوئی کھانے کے لائق ہی نہیں ہے نا بالکل سر, وہ جانوروں کے لائق ہے سر, وہ ہے ہی نہیں بالکل کھانے کے لائق. اس میں محکمہ فوڈ کہتا ہے کہ ہم نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا ہوا ہے, وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں سر, بالکل آپ اپنے ان کو کہیں خود گوند کے خود کھا دکھائیں, ہم ان کا 1000 میں ان کو جرمانہ دوں گا, جتنا آپ کہیں گے میں ان کے اوپر دینے کے لیے تیار ہوں. وہ خود آٹا رسا کے وہ خود کھائے, وہ آٹا وہ کھائیں پھر ہم کھائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ وہ تو کھانے کے لائق ہی نہیں ہے سر. رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیمتیں مزید بڑھ جائیں. سر بالکل بڑھ سکتی ہیں, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ آٹا اور بڑھے گا. دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آٹا اور بڑھ رہا ہے, اور بڑھنے کی چانس ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی, یہ تو شہری جو ہیں وہ کافی اس حوالے سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں پر قابو پایا جائے. کچھ اور بھی شہری موجود ہیں, ان سے ہم گندم کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. بتائیے گا گندم کی کیا صورتحال ہے اور چکی آٹے کی کیا صورت ہے؟ بھائی چکی آٹا جو ہے وہ 130 روپے 40 روپے کلو ملتا ہے. جی ٹھیک ہے جی باقی جی, یہاں پر چکی آٹا جو ہے وہ بھی شہری کہتے ہیں کہ پہنچ سے دور ہے, کیونکہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ 4500 اور 4600 کے تقریباً شہریوں کی اس وقت قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. تو اس والے سے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو سرکاری آٹا ہے اس کی کوالٹی بہتر کی جائے تاکہ سستا آٹا شہریوں کی پہنچ میں آ سکے. جی بہت شکریہ طاہر جودیانہ, آپ کا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ناقص پالیسی, پنجاب کے سینکڑوں ایلیمنٹری اسکولوں سے آئی ٹی ٹیچرز کو ہیڈ ٹیچرز کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. مڈل اسکولوں میں آئی ٹی کی جگہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو انچارج ہیڈ لگا دیا گیا. مڈل اسکولوں میں گریڈ 16 کے آئی ٹی ٹیچرز گریڈ 15 کے زیر سایہ فرائض سر انجام دینے پر مجبور ہیں. بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ناقص پالیسی سامنے آ گئی. پنجاب کے سینکڑوں ایلیمنٹری اسکولوں سے آئی ٹی ٹیچرز کو ہیڈ ٹیچرز کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. مڈل اسکولوں میں آئی ٹی کی جگہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو انچارج ہیڈ لگا دیا گیا. مڈل اسکولوں میں گریڈ 16 کے آئی ٹی ٹیچرز گریڈ 15 کے زیر سایہ فرائض سر انجام دینے پر مجبور. خبر یہ ہے کہ مظفر گڑھ کے سرکاری پارکوں کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری. کتاب بینی کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری سامنے آ گئی. فیاض پارک میں منی پبلک لائبریری قائم کر دی گئی. پارک آنے والی فیملیز تفریح کے ساتھ ساتھ علمی پیاس بھی بجھا سکیں گی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر بتائیے گا. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مظفر گڑھ میں جہاں سرکاری پارکوں کی اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے, وہیں پر جو کتابیں پڑھنے کے شوقین افراد ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مظفر گڑھ کے فیاض پارک میں ایک منی لائبریری جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اگر ذرا آگے آ کر دکھائیں تو شہری جو ہے وہ منی لائبریری سے یہاں پر جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص جو ہے وہ موبائل میں مگن ہے, وہیں پارک میں آنے والے شہریوں کو فری کتابیں جو یہاں پر ملیں گی, ادبی کتابیں بھی اور بچوں کی بکس بھی ہیں جو شہری فری آف کاسٹ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے کیسے دیکھتے ہیں جی اس اسٹیپ کو. بہت اچھا جی, سی ایم صاحبہ نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. شہر کے لیے ایک ہی ہمارا پارک تھا فیاض پارک, اس کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات ہیں بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, خاص طور پہ ہمارے لیے. بچے جہاں کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں ایک منی لائبریری مل جاتی ہے کچھ پڑھنے کو, کچھ ہمارے لیے بھی کچھ ہو جاتا ہے, چلیں بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ نالج حاصل ہو جاتی ہے. یہ مختلف کتابیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پر نہ صرف فیملیز کے ساتھ آتے ہیں بلکہ ان کا اپنا بھی ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے, کیونکہ کتاب بینی کا دور جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اسی کی پروموشن کے لیے جو ہے وہ کتاب بینی کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر منی لائبریری کا قیام شہریوں نے خوشائند قرار دیا ہے. جی بہت شکریہ عامر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کہ ڈی جی خان میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ڈی ٹی عامر رفیق کا کہنا ہے کہ نئے سال کے پہلے ماہ میں 13,000 سے زائد کے چالان کیے گئے. مزید بتائیں گے آشان بخاری. جی بتائیے گا. جی بالکل, شہر ڈیرہ خان کے اندر ٹریفک پولیس کی جانب سے جو شہری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہیلمٹ نہیں پہنتے اور جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی ٹی او عامر رفیق صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا. 2026 جنوری 2026 میں پہلے مہینے میں ہماری جو ہے انفورسمنٹ ہے وہ بڑی بہتر رہی ہے. ہم نے تقریباً 13,000 کے قریب جو ہے وہ فائنز کیے ہیں گاڑیوں کے, اور جس کے جو ٹوٹل فائن ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب بنتا ہے.
تو 5,000 ہم نے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے ہیں، ان میں تقریباً 4,000 موٹر سائیکل کے ہیں اور ان میں LTV, HTV اور PSV بھی ہیں۔ تو یہ ہمارا بالکل یہ ماٹو نہیں ہے کہ ہم جو ہے فائن کلیکٹ کریں یا لوگوں کو جرمانے کریں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ کی ریڈکشن کے لیے جو بہتر اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ تو انفورسمنٹ کا مطلب سیفٹی میجرز کو جو ہے مینٹین کرنا ہے، روڈ پہ سیفٹی کو بہتر بنانا ہے۔ شکریہ۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ رواں سال کے جو پہلے مہینے کے اندر بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے بھرپور کارروائیاں جاری رہی ہیں اور مختلف قسم کے چلان کی مد کے اندر 2,70,00,000 سے زائد کے جرمانے جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں اور 13,000 سے زائد جو ہے وہ چالان کیے گئے ہیں گاڑیوں کو، اور اس طرح جو ہے 5,000 ٹوٹل جو ہے ایک مہینے کے اندر 30 دن کے اندر جو ہے لائسنس ایشو کیے گئے ہیں، جن میں 4,000 سے زائد جو ہے موٹر سائیکل سواروں کے جو ہے لائسنس ایشو کیے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے ٹریفک پولیس کی جی بہت شکریہ شان بخاری آپ کا۔ ملتان میں ٹریفک قوانین میں سختی کے بعد لائسنس برانچز میں رش بڑھ گیا۔ انچارج لائسنس برانچز مرزا غلام علی کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں لائسنس بنوائیں، پیسے بچائیں اور قوانین پر عمل کریں۔ مزید بات کر لیتے ہیں اس بارے میں، حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ٹریفک قوانین میں سختی کے بعد جہاں ایک جانب شہریوں کے چلان کیے جا رہے ہیں اور شہریوں کو اس بات پر فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ قوانین پر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، تو وہیں دوسری جانب جو لائسنس برانچز ہیں ان میں بھی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو رش کی وجہ سے شہریوں کی سہولت کے لیے جو کاؤنٹرز ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انچارج لائسنس برانچ مرزا غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ جس طریقے سے ایک شہریوں کا کثیر تعداد میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس کی کیا امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے؟ جب سے ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے، روڈ پہ ہم نے اسپیشل ٹیمیں لگائی ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس کا لائسنس نہیں ہے ہم اس کا ایون کے چلان بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وہ جا کے اپنے لائسنس بنائے۔ ہمارے 25 سے 26 سینٹر ملتان میں اس وقت جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ 24/7 یا ایون ایسے کہہ لیں کہ آپ کے جب تک رش ختم نہیں ہوتا رات لیٹ نائٹ تک وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کوئی ایسا اپلیکینٹ نہیں ہے جو کہے کہ میں آیا ہوں اور مجھے اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا۔ مہربانی کریں، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں گے، آپ کی سیفٹی ہے، لائسنس بنے گا تو آپ کانفیڈنس سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ یقیناً ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، اپنے لائسنس کو بھی بنوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین پر امپلیمنٹیشن بھی جاری و ساری رکھیں۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔